बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आने वाले दिनों में 2-3 खबरें आपके पास पहुंचेंगी जो कि अच्छी नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए, काजी फाइज ईसा साहब के लिए और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के लिए। तीनों के लिए है ये अच्छी खबर नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए और जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी पे यकीन रखते हैं, उनके लिए यकीनन ये अच्छी खबरें आइंदा चंद दिनों में आ सकती हैं। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ प्लान किया था ट्राइका ने, 3 बड़ों ने अपने इदारों से बाला बाला, नवाज शरीफ साहब और काजी साहब और हमारी मिलिट्री लीडरशिप, तीनों ने इदारों से बाला बाला कुछ प्लान किया था और कुछ अपने टारगेट्स फिट किए थे। ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के कुछ डिस्कस किया था जो कि अब अमल पजीर होने में ज़रा उसमें मुश्किलात आ गई हैं। और उसकी वाहिद वजह यह है कि नंबर 1 इमरान खान साहब ने एक भरपूर किस्म की जेल में बैठ के भी एक मज़ाहमती तहरीक शुरू की हुई है, मज़ाहमत कर रहे हैं और बड़े वो टारगेटेड काम करते हैं। वैसे बढ़ के नहीं मारते, जेल में बैठे हैं लेकिन वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़े टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं और जिसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और वो वहां पे चोट लगा रहे हैं जहां से बहुत फौरी नतीजा बरामद होता है। तो वो और दूसरा ये कि उन्हें कमजोर न समझा जाए, न अंदरून मुल्क वो कमजोर है न वो बैरून मुल्क कमजोर है। बहरहाल आपसे डिस्कस करते हैं अच्छी खबरें जो हैं। सूरत हाल यह है कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर किस्म की एक कैंपेन लॉन्च करने का प्रोग्राम बना लिया है और जैसे ही ये कोई चीज़ आने की कोशिश करेंगे, कोई सॉलिड वे में आएगा, बिल आएगा या कुछ भी आएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रखी हैं। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्कि दीगर जो 5 जमातें हैं, जमात इस्लामी है और सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात है और मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें शरीक होंगे। आपको इन एडवांस बता रहा हूँ कि इस मामले में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शरीक होंगे और सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात, महमूद खान अचक साहब की जमात और सुन्नी तहात कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये सब के सब इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद अगली जो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक रिश्वत के तौर पर ले रहे हैं जो कि नहायत शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। उन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दस्तूर ऐसे किसी भी मखसूस शख्स के लिए आइन में तरामीम की इजाज़त नहीं देता। कानून साजी हमेशा उन मौज़ूआत पर की जाती है जहां इज्तिमाई मफाद हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरामीम की हर कानूनी और जमहूरी तरीके से मुखालफत करेगी और इसका रास्ता पार्लिमान में भी रोका जाएगा। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फिल वक्त उन्होंने कहा है कि हम इसको अपोज करेंगे अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है या उनका टेन्योर बनाया जाता है तो वो इसकी मुखालफत करेंगे। और फिल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है तो फिर तो मुमकिन ही नहीं है। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने कुछ और मफादात ले लिए फिर तो अलग बात है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शरीक नहीं होती तो फिर काजी फाइज ईसा साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के लिए इंतहाई बुरी खबर है। और लॉजिकली देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कहते सुने गए हैं, बल्कि बरसरेआम वो कहते हैं और मरीम साहबा भी, कि हमारी इनिंग्स शुरू होगी जब काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर उनको एक्सटेंशन दिलवाने में हम कामयाब हो गए तो फिर हमारी इनिंग्स तब से शुरू होगी, अभी हमारी इनिंग्स शुरू नहीं हुई। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता, क्योंकि अगर
قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس اور ایکسٹینشن ان کو ہو جائے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب، تو دونوں مل کر نون لیگ اور نواز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب مل کر ان کی وہ کہنا چاہیے ان کے بخیے ادھیڑ دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ ان کی ایسی ہوئی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ فی الوقت خاموش ہیں. جیسے نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ویسے وہ بھی خاموش ہیں کہ موقع کی تلاش میں ہیں. جیسے ہی موقع ملے گا وہ پھر اپنے مخالفین پہ اور اپنے مخالفین سے ٹکا ٹکا کے وہ بدلہ لیں گے. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں چاہیں گی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ عاصم منیر صاحب ہو سکتا ہے چاہیں، لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دے دیا جائے، ایکسٹینشن دے دی جائے. اور اس سے بدلے میں ظاہر ہے اب اس سے بدلے میں وہ لینا چاہ رہے تھے مخصوص نشستوں کا معاملہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مزید کچھ الیکشن کمیشن اقدام اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے وہ پھر فیور مانگیں گے. تو اس وقت لڑائی یہ چل رہی ہے کہ پہلے آپ اور پہلے آپ. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ میری توسیع کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ ہمیں یہ دو کام کر کے دیں، ایک مخصوص نشستوں والا اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قضیہ ہی ختم کر دیں. کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ سارے کام آلریڈی پائپ لائن میں اس کے موجود ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے پہلی دفعہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں سے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت قابل تعریف ہیں اور بھرپور انداز میں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جدوجہد کرتے رہیں گے. اب یہ تو آ گیا جی ایک پولیٹیکل سائڈ پہ آپ کو میں نے کچھ خبریں دے دیں، اور دوسری جانب جوڈیشری سے جو ہے وہ خبریں آنے والے دنوں میں مزید اچھی آئیں گی، اور ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 6 ججز جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور اب تو مزید 2 ججز بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں. عامر فاروق صاحب چیف جسٹس جو ہیں ان کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ آیا اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ وہ بہت بہت مشکل ہے ان کا کوئی اگریسولی جو اپنا کردار ادا کرنے کا. وہ آرام سے دھیرے دھیرے لگے رہیں گے، کیونکہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے نہیں بلکہ وہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے بھی بہت کلوز ہیں، میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں. تو یہ تو ہے یہاں کے حالات. دوسری جانب کچھ اور بھی ہو رہا ہے. 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے بھرپور قسم کی. وہ تیاری ہمارے آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب بھی کر رہے ہیں، اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اداکاروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، کھلاڑیوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو معروف لوگ ہیں، سیلیبریٹیز جن کو کہتے ہیں، ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان سے شارٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کم از کم وہ اپنے بیانات ہی جاری کر دیں. اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. مختلف پلیئرز کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے، مختلف کھیلوں کے پلیئرز کے ساتھ، اس میں کرکٹ بھی ہے، ایتھلیٹ بھی ہے، دیگر بھی ہیں کہ. اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ عامر خان جو پاکستانی نیاد برٹش باکسر ہیں، ان سے بھی ملاقات کی آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب نے، تو ان کو فوجی وردی بھی پہنائی گئی اور اعزازی کیپٹن ان کو ایک دن کے لیے بنایا گیا. تو اس طرح کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، تاکہ 9 مئی کو کا جو سالانہ آ رہا ہے اینیورسری آ رہی ہے، اس اینیورسری میں جو ہے وہ کوئی ایسا میسج دیا جائے کہ جناب دھاک بیٹھ جائے. لیکن ظاہر ہے 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا،
اور اس کا مقصد، اس کے موٹیوز جو ہیں وہ پولیٹیکل تھے اور سیاسی نوعیت کے مقاصد تھے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد حاصل کیے بھی گئے، لیکن 100% حاصل نہیں ہو سکے، عدالتوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو بہرحال 9 مئی کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف بھی تیاری کر رہی ہے، اپوزیشن بھی تیاری کر رہی ہے، اور ادھر ISPR ڈی جی صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رنگ کیا کھلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے۔ اب ڈی جی صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سال پورا ضائع کر دیا۔ تقریباً جو میری اطلاع کے مطابق ڈی جی ISPR جو ہے وہ آلموسٹ 90% انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ اسی پہ صرف کیا ہے، یہی نیریٹو بنانے میں۔ 9 مئی سے 9 مئی تک آنے والا ہے، 1 سال انہوں نے ضائع کر دیا، اور 9 مئی کا بیانیہ بناتے رہے، لیکن 9 مئی کا بیانیہ نہیں بن سکا، اور 8 فروری کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ غرق ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے 9 مئی کا جو موقف ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا، وہ سارے کا سارا ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنا ہے جی، اور وہ ضروری ہے شیئر کرنا، کہ جرنلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب، وہ بھی پاکستان چھوڑ گئے ہیں، اور بڑے طریقے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کیس میں وہ ملزم ہیں، بلکہ ان کو پھنسایا گیا کہ جس میں جنرل باجوہ صاحب کی پراپرٹیز جو ہیں احمد نورانی صاحب نے خبر دی تھی، اور وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً 10-12 ارب روپے کا مال ہے، وہ سارے کا سارا آ گیا منظر عام پہ، اور وہ ساری کی چیزیں جب منظر عام پہ آئیں تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ FBR سے کس نے لیا، نادرا سے کس نے ریکارڈ منگوایا، یہ کیسے نکلا، یہ ساری چیزیں، اور اس میں شاہد اسلم صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، جیل میں بھی رکھا گیا اڈیالہ میں۔ تو وہ بچ نکلنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو سزا سنائی جانی تھی کہ انہوں نے کیسے جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے جو ہے لوگوں کے پراپرٹیز جو ہیں یا مزید ان کی نجی تفصیلات جو ہیں وہ کیسے حاصل کر لیں۔ تو اس لیے اس سے بچنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ملک سے نکل چکے ہیں اور باہر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایک بات، یہ بات دیکھیے گا کہ ان پہ اتنی افتاد آن پڑی کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے جو ہے وہ تفصیلات، نجی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، بلکہ حاصل کر لیں۔ ان کو تو اتنا سزا دی جا رہی ہے، FBR کے لوگوں کو بھی، نادرا کے لوگوں کو بھی، پتہ نہیں کس کس کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی تفصیلات، پرسنل انفارمیشنز جو ہیں انتہائی پرسنل، وہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہیں اور پھیلتی رہیں، تو اس پہ ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کسی کو نہیں پوچھا گیا، کسی کو نہیں پکڑا گیا، اور ان پہ پریشر بڑھانے کے لیے اور ان کو دباؤ میں لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، لیکن جسٹس بابر ستار صاحب بھی دباؤ میں نہیں آئے، اور خیر سے کسی بھی حکومتی ادارے نے، حکومت نے، کسی عدالت نے اس پہ نوٹس نہیں لیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس صرف وہی ہیں جو کہ سپر ایلیٹ ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، بلکہ وہ خود حرکت میں آ جائیں گے، اور باقی آپ جس کو مرضی گالم گلوچ کرتے رہیں، وہ خواہ وہ آنریبل ججز ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ جو ہیں فوج کے وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی سائیڈ پہ نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں جو مرضی کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہی ہے سچویشن، اور یہی ہے ڈبل سٹینڈرڈ، جس کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کوئی اور نہیں، یہ سربراہان استعمال کر رہے ہیں اپنے اداروں کو، اسی وجہ سے وہ بے توقیر بھی ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔